MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। अमेरिका ईरान माहिदे के करीब नाकामी पर दोबारा हमलों का इम्कान है। ट्रंप उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ईरान माहिदे को तस्लीम करता है तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकार की सूरत में बमबारी की जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुमकिन माहिदे में आफसूदा यूरेनियम की अमेरिका मुंतकिली ज़रूरी नहीं होगी और ईरान की यूरेनियम आफसूदगी को 3.67% तक महदूद करने की शर्त भी इस माहिदे का हिस्सा नहीं। अमरीकी तजावीज़ ज़ेर गौर नज़रिया पाकिस्तान फैसले से आगाह कर देंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि तेहरान अमरीका की इस तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है, जिसका मकसद 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग का खात्मा है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने ईरानी खबर-रसानी इदारे के हवाले से बताया कि ईरान अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुँचाएगा। तर्जुमान के मुताबिक ईरान इस मामले पर तफसीली गौर कर रहा है और हतमी मौक़िफ़ बाद में सामने लाया जाएगा। दुश्मन ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना चाहता है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ईरानी कौम के नाम पैगाम में मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन अपने नए मनसूबे में बहरी नाकाबंदी के जरिए इक़्तिसादी दबाव और मीडिया प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ईरान में इत्तेहाद को तोड़ना और ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। फौजी हमले के इम्कान को, ख़ुसूसन दहशतगर्द हमलों के इम्कान को कम नहीं समझते। खलीज फारिस और ओमान खतरात से पाक हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए होर्मज़ अब हर तरह से महफूज है। खलीज में जहाज रानी के लिए नए ज़वाबित नाफिज कर दिए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब आबनाए होर्मज़ से गुजरना मुकम्मल महफूज और मुस्तहकम है। ज़वाबित की पाबंदी करने पर जहाज़ों के कप्तानों और मालिकान का शुक्रिया अदा करती हैं। अबनाए होर्मज़ की मुकम्मल बहाली के लिए अमेरिका को पाबंदियाँ ख़त्म करना होंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक रबता, जिसमें ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए, मगर अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान बीच में छुरा घोंपा। उनका कहना था कि वाशिंगटन ने सफारतकारी के रास्ते को धमकियों, दबाव और पाबंदियों की तरफ मोड़ दिया है। हर बातचीत के साथ साथ ईरान पर फौजी कार्रवाइयाँ भी हुई। शुमाली कोरिया का जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत से इनकार। शुमाली कोरिया ने कहा कि वो जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल नहीं होगा। शुमाली कोरिया जोहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतालिक किसी भी मुआहदे का पाबंद नहीं है। प्योंगयांग हुकूमत के मुताबिक शुमाली कोरिया एटमी हथियारों का हामिल मुल्क है और ये पोजीशन दूसरों के इसरार या एक तरफा ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकती। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 12.3 डॉलर फी बैरल कमी हुई, जिसके बाद ये 89.94 डॉलर फी बैरल पर आ गया। इसी तरह बरतानवी खाम ऑयल की कीमत भी 11.28 डॉलर कम होकर 98.25 डॉलर फी बैरल की सतह पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब नेचुरल गैस की कीमत में भी कमी देखी गई है, जो 2.76% कम होकर 2.73 डॉलर फी MMBTU तक आ गई है। कनाडा में सोहेल तनवीर अकेडमी का इफ्तिताह 12 मई को होगा। कनाडा में सोहेल तनवीर क्रिकेट अकेडमी के क़याम के सिलसिले में ख़ुसूसी इशाई और तारफ़ी तकरीब लाहौरी फिल्म में मुनाक़िद हुई, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं, क्रिकेटर्स, कारोबारी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदों, समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद नौजवानों के लिए क्रिकेट अकेडमी के मनसूबों को मुतारिफ कराना और 12 मई को होने वाली इफ्तिताही तकरीब की तैयारियों का जायजा लेना था। तकरीब से खिताब करते हुए कम्युनिटी रहनुमा मुर्तज़ा जोइया ने कहा कि क्रिकेट नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ लाने और कम्युनिटी को जोड़ने का मौसर जरिया है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रखना वक्त की अहम ज़रूरत है और सोहेल तनवीर जैसी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत का इस मंसूबे से मुंसलिक होना नौजवानों के लिए हौसला अफजाई कदम है।
دوسرے مقرر افتخار خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں کرکٹ کا معیار پاکستان اور بھارت سے مختلف ہے، اس لیے نوجوان کھلاڑیوں کو معیاری تربیت فراہم کرنے کے لیے پیشہ ورانہ اکیڈمی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جب سہیل تنویر کینیڈا آئے تو ان کی مہارت اور جذبے اور تجربے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اکیڈمی کے لیے سٹی آف برمپٹن سے گراؤنڈ بھی حاصل کر لیا گیا، جبکہ 12 مئی کو باقاعدہ افتتاحی تقریب منعقد ہوگی۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف کرکٹ تنظیموں، کمیونٹی رہنماؤں، میڈیا نمائندوں اور سپورٹرز کا شکریہ ادا بھی کیا۔ تقریب میں کینیڈین سینئر کرکٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بھی شرکت کی، جبکہ مختلف کرکٹ لیگز اور تنظیموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ مقررین نے اس منصوبے کو نوجوان نسل کے لیے مثبت اور پررس اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف کرکٹ کو فروغ ملے گا بلکہ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ضلع انتظامیہ جہلم کے زیر اہتمام پنجاب یونیورسٹی جہلم کیمپس میں طلباء کی فکری اور تعلیمی شمولیت اور مارکہ حق میں پاک فوج کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہم سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس میں ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا ازگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر جہلم آفتاب اشرف، ڈی ای او سیکنڈری محمد شہزاد، ڈی او لٹریسی ممونہ انجم، ایڈوکیٹ فرد کمال ضیاء اور صدر پرائیویٹ اسکول پروفیسر شریف ساجد سمیت دیگر بہت سی شخصیات بھی موجود تھیں۔ سیمینار کا مقصد نوجوان نسل کی تعلیمی، سماجی اور اخلاقی تربیت کو مؤثر بنانا اور انہیں مثبت سوچ کے ساتھ روشن مستقبل کی جانب گامزن کرنا تھا۔ تقریب سے ڈپٹی کمشنر جہلم نے خطاب کرتے ہوئے مارکہ حق کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پاک فوج کی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں سے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ مثبت سوچ اپنائیں، محنت اور دیانت کو اپنا شعار بنائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں ایڈوکیٹ فرد کمال ضیاء نے طلبہ میں نئے سورس تقسیم کیے۔ القاسم انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن جہلم میں مارکہ حق کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جہلم علیزہ ریحان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں صدر القاسم انسٹیٹیوٹ آصف ملک، ڈی او لٹریسی ممونہ انجم، ڈاکٹر شہزانہ امتیاز، عمر بٹ، محمد عرفان سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئی۔ تقریب کا مقصد افواج پاکستان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنا اور قومی جذبے کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر خصوصی بچوں نے مارکہ حق کی مناسبت سے متاثر کن ٹیبلو اور ڈرامے پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ بچوں کی پرفارمنس کے ذریعے حب الوطنی، قومی جذبے اور افواج پاکستان سے وابستگی کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا۔ پاک سی جی نے میڈیا کو قونصلیٹ کی نئی عمارت کے دورے کی دعوت دی۔ سعودی عرب میں پاکستان کے نئے تعینات قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی نے جدہ میں مقیم پاکستانی میڈیا کے نمائندے کو پاکستان قونصلیٹ جنرل جدہ کی نئی عمارت کے دورے کی دعوت دی۔ دورے میں قونصلیٹ کی نئی عمارت کا دورہ اور سہولیات کا جائزہ، کانفرنس روم میں بریفنگ، ہائٹ بھی شامل تھا۔ اس موقع پر غلام حسین ہیڈ آف چانسلر HOC، عاقف اقبال ویلفیئر کاؤنسلر، سعدیہ خان کمرشل کاؤنسلر، محمد عرفان پریس کاؤنسلر، قونصلیٹ کے دیگر افسران اور عملہ بھی موجود تھا۔ تقریب میں پاکستان کے بڑی میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یہ دورہ اچھی طرح سے مناسب تھا۔ کونسل جنرل نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے مختصراً بتایا کہ ہمارا ابتدائی ہینڈ اوور مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے اور اب حتمی حوالگی کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مرحلے کے دوران ہم چھوٹی چھوٹی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا ازالہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تفصیلی اپڈیٹ فراہم کرنے کے لیے ایک پریزنٹیشن بھی تیار کی۔ غلام حسین نے عمارت پر مختلف سہولیات کی پریزنٹیشن دی۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کا کل رقبہ تقریباً 18,000 مربع میٹر ہے۔ پاک اوورسیز میڈیا فورم اور یونائٹڈ جرنلسٹ فورم کے زیر اہتمام 3 مئی 2026 کو عالمی یوم صحافت کے موقع پر جدہ کے ایک مقامی ہوٹل میں مشترکہ طور پر ایک شاندار سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں پاکستانی صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ذمہ دار صحافت کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیمینار کے مقررین نے سچائی کی تلاش میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں مشعل راہ ہیں۔ اس موقع پر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی یونائٹڈ جرنلسٹ فورم کے چیئرمین جہانگیر خان تھے، جبکہ صدارت پاک اوورسیز میڈیا فورم کے سرپرست اعلیٰ سید مسرت خلیل نے کی۔ مہمانان اعزازی میں چودھری محمد ریاض گھمن، شعیب الطاف راجہ اور احسان مغل شامل تھے، جبکہ دیگر شرکا میں عدیل نذیر، احمد فواد سواتی، یحییٰ اشفاق، مرزا مدثر احمد، عمر فاروق اور فہد بھی موجود تھے۔ چودھری محمد ریاض گھمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافیوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ عدیل نذیر نے
زور دیا کہ بغیر تصدیق کے خبریں پھیلانا صحافتی اور دینی اصولوں کے خلاف ہے۔ شعیب الطاف راجہ نے کہا کہ صحافیوں کو پیشہ ورانہ مہارت، درستگی اور اعلیٰ صحافتی معیار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ مہمان خصوصی جہانگیر خان نے کہا کہ آزاد صحافت اور آزادی اظہار رائے کے ذریعے مسائل کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ سید مسرت خلیل نے اپنے صدارتی خطاب میں شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ صحافی ہمیشہ سچائی، دیانتداری اور ملکی کمیونٹی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ونٹر چیلنج ٹورنامنٹ 2026 کی رنگا رنگ اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 3 ماہ تک جاری رہنے والے کرکٹ میلے کا شاندار اختتام کیا گیا۔ اس میگا ایونٹ میں 80 ٹیموں نے حصہ لیا اور سینکڑوں میچز کھیلے گئے، جس نے شائقین کرکٹ کو خوب محسوس کیا۔ ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن ونٹر چیلنج ٹورنامنٹ 2026 کے دوران مجموعی طور پر 211 میچز منعقد ہوئے، جبکہ ایونٹ میں RCA کی 4 بڑی لیگز الخرج، ہرمیلا، ہائر اور دریا بھی شامل تھی، جبکہ دریا لیگ میں کشمیر وکٹوریز CC نے چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ اختتامی تقریب میں کامیاب ٹیموں کے ساتھ ساتھ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے، جن میں بیسٹ بیٹسمین، بیسٹ بالر اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی شامل تھے۔ اس موقع پر ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر طارق جاوید، معروف الراؤنڈر کرکٹ محمد نوین بابر، سینئر نائب صدر ناصر عباسی اور دیگر عہدیداران نے کرکٹ کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیاب ایونٹ ریاض اور سعودی عرب میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ لیلا شریف سول والی پل کی تعمیر میں تاخیر، ٹرانسپورٹرز کا احتجاج، ٹھیکیدار کے خلاف درخواست جمع۔ لیلا شریف میں زیر تعمیر پل کی طویل تاخیر کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے شدید احتجاج کرتے ہوئے تھانہ لیلا میں ٹھیکیدار کے خلاف باضابطہ درخواست جمع کروا دی۔ ٹرانسپورٹرز کا موقف ہے کہ پل کی تعمیر میں مبینہ غفلت اور سست روی کے باعث نہ صرف ٹریفک کے مسائل بڑھ رہے ہیں بلکہ آئے روز مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ گزشتہ شب پہاڑی سے اچانک آنے والے سیلابی ریلی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا، جس کے نتیجے میں کرمال ویلفیئر کے چیئرمین سمیر اللہ کرمال اور ڈسٹرکٹ جہلم کے امن کمیٹی کے چیئرمین چودھری سمیر اللہ خان کو کرمال کو لوڈڈ ٹرک پانی میں بہہ گیا، جس سے بھاری مالی نقصان ہوا۔ واقعے کے بعد متاثرہ افراد اور ٹرانسپورٹرز نے شدید احتجاج کیا، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقامی ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پل کی تعمیر گزشتہ کئی ماہ سے تعطل کا شکار ہے، جس کے باعث اس مقام پر 12 حادثات اور نقصانات رونما ہو چکے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس حالیہ واقعے سمیت تمام نقصانات کا ذمہ دار ٹھیکیدار کو ٹھہرایا جائے، متاثرین کو فوری طور پر معاوضہ ادا کیا جائے۔ ٹرانسپورٹرز نے حکام بالا سے نوٹس لینے اور پل کی تعمیر جلد از جلد مکمل کروانے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ آئندہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔